अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन नूर सयाम इसके रमज़ान में। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ नवीद फरीदी और आज हम हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का 7वां यौम आपके सामने हुजूर के सरखा, हुजूर के मदसरा और उलमाए कराम से गुफ्तगू करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान एक मारूफ शख्सियत, हुजूर के खूबसूरत सनखा, एक खूबसूरत आवाज़ रखने वाली शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, मोहम्मद शहरोज़ कादरी। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तबीयत ठीक है? रमज़ान कैसा गुजर रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे और हमें यूं ही रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। शहरोज़ भाई, हमें ये बताइएगा कि आपका नात की तरफ आना और दुनिया की मसरूफियात में से हुजूर की तारीफ़ के लिए, हुजूर के नात के लिए वक्त निकालना कैसे ये मुमकिन होता है? बस मुमकिन ये होता है कि कोशिश होती है कि हुजूर के जिक्र में भी जाया जाए, दुनियावी मसरूफियात भी उसके साथ साथ रहे। माशाअल्लाह, दोनों काम चलेंगे तो इंशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरह निज़ाम भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे हुजूर के रास्ते पर चलने की, हुजूर के जो बताया हुआ रास्ता है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है। रमज़ान आपके कैसे गुजर रहे हैं? बस यही कि रोज़ा, फिर जॉब, फिर रात को तरावी के बाद कभी प्रोग्राम होते हैं, कहीं रिकॉर्डिंग्स होती है, तो असर का मगरिब भी प्रोग्राम होते हैं। बस यही मसरूफियात है। नमाज़ें तो ज़रूरी है, साथ में तरावी फिर मसरूफियात। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे इस काम में आगे बढ़ने की। हमारे सामीन को आज आप क्या सुनाने वाले? एक कलाम है और लिखने वाले भी सैयद ज़ादे हैं। माशाअल्लाह, तो चंद अशार में पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। जी महबूब यगाना है, जी महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना है। और आओ दरे ज़हरा पर, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। ये नस्ल करीबों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीबों की लजपाल घराना है।
عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ اور یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے، اور محروم کرم اس کو، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، جیسا ہے نصیب آخر منگتا تو تمہارا ہے، جیسا ہے نصیب آخر منگتا تو تمہارا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب شہروز بھائی، ہم شکر گزار ہیں آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے، اور میں سامعین سے گزارش کروں گا، آپ سے یہی ایک التجا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، تو جتنا ہو سکے اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، تاکہ اللہ پاک اس ماہ مقدسہ کے صدقے ہم تمام کے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں حضور کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی کام میں سے وقت نکال کر اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں اور حضور کی ثنا کی طرف اپنا وقت بتاتے ہیں۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں یہ توفیق سالہ سال نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں، مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ رمضان ٹرانسمیشن، نور سیام، عشق رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور سیام ہے عشق رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں۔ جیسا کہ آپ سے ہم نے کہا تھا، وقفے کے بعد معروف اسکالر، صاحب سلسلہ، صاحب طریقت جناب صاحبزادہ میاں فرحان علی فریدی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا ماشاء اللہ، ایک مرتبہ پھر آپ کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج آپ کو بلانے کا مقصد ہمارے جو سامعین ہیں ان کے کچھ سوالات جوابات ہیں۔ جیسے پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی، سوال جواب ہوئے تھے، تو ان کی فرمائش پر دوبارہ آپ سے رابطہ کیا گیا۔ آج کے جو سوالات ہیں وہ ہمارے یہ ہیں کہ ایک میسج چلتا ہے، عام فہم بات ہے کہ فلاں دن فلاں نماز کے وقت یا فلاں 2 رکعت پڑھ لی جائیں تو آپ کی قضائے عمری ادا ہو جائے گی، یعنی قضائے عمری کی جتنی نمازیں ہیں وہ ساری ادا ہو جائیں گی۔ کیا یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے؟
اگر یہ ٹھیک ہے تو قضاء عمری کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ ہمارے سامعین کو تھوڑا سا بتائیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں معزز سامعین کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بارہا میسیجز کیے اور اس پروگرام کو سماعت بھی کرتے ہیں اور پھر بغور سماعت کر کے پھر اس پہ سوال بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قابل توجہ پروگرام ہے اور وہ توجہ دے رہے ہیں۔ اور دوسرا میں آپ سب کا اور اس ٹرانسمیشن میں شامل ہر شخص کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے ذریعے یہ ایک استفادے کی کیفیت ہمارے لیے بھی اصلاحی ہے اور لوگوں کے لیے بھی کافی اصلاحی ہے۔ اور آگے بات جو آپ نے ایک سوال کیا کہ ایک میسج گردش کر رہا ہے، جس میں سوال کا جو ایک خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل ادا کر لی جائیں تو اس سے تمام عمر کی نماز جتنی قضا ہیں وہ ادا ہو جاتی ہیں۔ اور اول تو دیکھیں ابتدا یہاں سے لیتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ نفل نماز اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پڑھنے کا حکم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے اس لیے فرمایا کہ جب بروز حشر اللہ پاک حساب و کتاب نمازوں کے حوالے سے تول ہوں گے، نمازی گنی جائیں گی، تو اللہ پاک پھر نفلی نمازوں میں سے ہماری ان نمازوں کو پورا فرما دے گا جو کثرت سے ہم نفلی عبادت کرتے ہیں، اور حضور نے بھی ہمیں نفلی عبادت کرنے کا کہا۔ تو اس حوالے سے کوئی بھی ایک وقت یا ایک رکعت کا تعین کرنا اور بس وہی 4 پڑھ کے پوری زندگی کا خلاصہ کر دینا ایسا نہیں ہے۔ نہ انبیاء کرام، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، نہ اہل بیت اطہار، نہ تابعین و تبع تابعین، نہ اولیاء و اصفیاء میں کہیں اس کی کوئی تاریخ یا کوئی توجہ ملتی ہے۔ اب رہی بات اس کی قضاء عمری کیسے ادا کی جائے، یعنی مختصر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ میسج غلط ہے اور اس پہ عمل کرنے والا بھی غلطی کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی وہ غلطی ہے کہ اس نے سن لیا، وہ 4 رکعت پڑھ لی یا 2 رکعت پڑھ لی، ابھی بے فکر ہو گیا کہ پچھلی نمازیں تو پوری ہو گئی۔ یہ ایک ایسا گناہ ہو گیا اس سے جو اس کے علم میں بھی نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا، وہ مطمئن ہے ذہنی طور پہ۔ اور اسی طریقے سے اب قضاء عمری کیسے ادا کی جائے، تو قضاء عمری کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب ہماری جو موجودہ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، باجماعت پڑھ رہے ہیں، حاضر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آیا کہ یہ اس معیار پہ پوری اتر رہی ہیں کہ نہیں اتر رہی۔ تو ہم اس کا طریقہ یہ علماء سے ہم سیکھتے ہیں، اصفیاء سے، اولیاء سے سیکھتے ہیں، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے یہ ہمیں سکھا دیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ اپنی نمازیں نفلی صورت میں پڑھتے رہیے۔ ہر نماز کے بعد بغیر گنتی کے آپ اپنی قضا نمازیں پڑھتے رہیے۔ آپ کل نمازیں بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے تو طریقہ کار وہی ہے کہ 2 4 پھر 4 پھر 3 پھر اس کے بعد 4، اور یہی طریقہ اگر ہم اپنی فرض نمازیں ہر فرض نماز کے بعد اگر ہم باندھ لیں کہ میں نے ظہر پڑھی ہے تو ظہر کے بعد میں ایک قضاء عمری کی ظہر بھی پڑھوں گا، اثر پڑھی ہے تو اثر کے بعد بھی قضاء عمری کی اثر پڑھوں گا، مغرب پڑھی ہے تو مغرب کے بعد بھی قضاء عمری کی مغرب پڑھوں گا۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد اگر وہ فرض نماز ادا کر دی جائے اور پھر جتنا ہو سکے نوافل بھی ادا کر دیے جائیں تو اللہ پاک کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، وہ ہماری اس ادا کو، بے شک ہم اس کوانٹٹی کو پورا نہ کر سکیں، اس گنتی کو پورا نہ کر سکیں، لیکن اللہ پاک ہماری اس محبت نماز کو دیکھتے ہوئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس خوف کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بندہ مجھ سے خوف کھا کے یا میری محبت میں اپنی نمازوں کو پورا کر رہا ہے، میرے آگے سجدہ کر رہا ہے، تو اللہ پاک اس کی گنتی کو مکمل فرما دے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا کہ ہم نفلی نماز پڑھتے رہیں تو اللہ کی بارگاہ۔ اور نفلی نماز کی بڑی اہمیت ہے، بعد از فرض نماز نفلی نماز کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم ساری رات جاگ کے جو ہم شب بارات کی رات یا شب قدر کی رات عبادت کرتے ہیں، فرضی نمازیں نہیں ہیں، وہ واجب نمازیں نہیں ہیں، لیکن ہم وہ نمازیں ادا کرتے ہیں جو نفلی نمازیں ہیں۔ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، 4 رکعت پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو جب ہم نمازیں کثرت سے وہ نوافل ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کے صدقے ہمیں وہ بخش دیتا ہے اور رحیم و کریم ہم پہ رحم فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ راہ خدا میں دی جاتی ہے، اور اس کے حوالے سے تقریباً لوگ رمضان میں دیتے ہیں، عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے زکوٰۃ ہوئی، صدقہ ہو گیا، تو وہ رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو لوگ اس طرف اپنا جو ہے وہ سلسلہ کر لیتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے۔ تو یہ رمضان میں ہی کیوں، سال کا جو 12 مہینے ہیں سال میں، اس میں ہم زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے، صدقہ کیوں نہیں دے سکتے، یا رمضان کے علاوہ زکوٰۃ سال میں دی جا سکتی ہے، صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ تو اس پہ تھوڑا سا ہمارا آپ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک بہت اہم ترین جز ہے اور ہمارے اسلام کا ایک اہم ترین فرضی کیفیت کا حصہ ہے. ہمیں ایک تو زکوٰۃ کا یہ ہمارے یہاں جو رمضان کا ایک سلسلہ ہے قبلہ، اس میں یہ ہے کہ رمضان میں کیونکہ نیکیوں کی مجموعی طور پہ تعداد ملتی ہے، یعنی اگر ہم ایک نیکی کر رہے ہیں تو اس کی 10 گنا ہمیں نیکیاں مل جاتی ہیں. عام حالات میں اگر مثال کے طور پہ ہمیں ایسے چلتے پھرتے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں تو 90 نیکیاں ہیں، لیکن اب ہم تلاوت کلام الرحمن سنیں یا ہم قرآن کی تلاوت سننے کے بعد حضور کی تعریف سن رہے ہیں، اللہ کے مبارک نام سن رہے ہیں اور ہم کہیں سبحان اللہ، تو نیکیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. وہ 90 کی جگہ کئی ہزار میں چلی جاتی ہیں. ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ پاک عطا فرماتا ہے کہ میری بات سن کے میرے محبوب کی تعریف سن کے کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے رمضان مبارک میں نیکیوں کا جو اجر ہے اس کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. لوگ اس وجہ سے رمضان کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن لازم و ملزوم نہیں کہ ہم زکوٰۃ رمضان میں ہی دیں. رمضان میں اس لیے کثرت سے لوگ دیتے ہیں، بہت سی کمپنیز اس میں پیکیجز نکالتی ہیں جو ہم ریلیف سمجھتے ہیں کہ رمضان ریلیف ہے، ویسے ریلیف نہیں ہوتا. وہ کمپنیاں اپنی زکوٰۃ کو اس میں مکمل کر دیتی ہیں. اب بہت، اور یہ ایک طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی غلط بھی ہے. ریزن یہ کہ بہت سے سادات کرام بھی ان پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور ان پہ زکوٰۃ نہیں بنتی، تو وہ پھر اسی طرف چلے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم اگر اس کو 12 مہینے ہم اپنے قریب و جوار میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنے آگے پیچھے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے رہیں، کسی مجبور کی بیٹی کی شادی ہے تو اپنی مجموعی زکوٰۃ نکال لیں کہ رمضان میں جا کے میری زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر 12 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے کہ 3 لاکھ بن رہی ہے کہ 1 لاکھ یا 25,000 یا کچھ نہ ہو 1,000 بن رہی ہے، تو جو زکوٰۃ بن رہی ہے وہ اس کو ہدیتاً تحفے میں دے دیں. اللہ کی بارگاہ نیتوں، انما الاعمال بالنیات کے اللہ جانتا ہے نیتوں کے حل. اللہ پاک اس کو، اگر آپ کا سال کے 1,200 روپے زکوٰۃ بن رہی ہے، آپ اس کو 1,000 روپیہ، 100 روپیہ ہر مہینے میں دیتے ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ کا حساب کہیں آگے پیچھے نہیں ہوتا. اللہ پاک آپ کی 1,200 کی زکوٰۃ 12 مہینے میں لکھ لیتا ہے کہ اس نے 12 مہینے میں دی. اس سے 12 مہینے کسی کی مدد بھی ہو جاتی ہے، 12 مہینے کسی کا گھر بھی چل جاتا ہے، 12 مہینے کسی کا کام بھی ہو جاتا ہے. اور رمضان المبارک میں فقط نیکیوں کی غرض سے دیکھنا کہ نیکیاں ہمیں ڈبل مل جائیں گی اور ہم زکوٰۃ نیکیوں کی صورت میں دیں، تو وہ میرے حساب سے غلط ہے. کہ نیکیوں کی لالچ نہ کرنی چاہیے. نیکیاں دینے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات تمہیں شعبان میں بھی دے گی، اللہ کی ذات تمہیں ربیع الاول میں بھی دے گی، اللہ کی ذات تمہیں مہینے کے کسی حصے میں بھی دے سکتی ہے. لازم ملزوم نہیں کہ اللہ پاک فقط رمضان میں ہی نیکیاں ڈبل دے گا ورنہ نہیں دے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں جب خوش و خضوع سے کچھ دو گے تو وہ اللہ پاک عطا فرمائے گا. اور ایک سوال قبلہ حافظ صاحب آپ نے کیا جو صدقے کے حوالے سے. اچھا، صدقے کی کوئی مدت، کوئی دن، کوئی وقت اس کا تعین نہیں ہے. صدقے کا طریقہ کار جو ہے، صدقہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو دینا ہے. سب سے آسان ترین صدقہ یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کے دینا. کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کو مسکراہٹ سے دیکھ لینا، اس کا احوال پوچھ لینا، کسی کی عیادت کر لینا، کسی کے انتقال پہ جانا، تعزیت کر لینا، یہ بھی صدقہ میں آتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ یہ چھوٹے کام. اب صدقہ دیکھیں، نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حیات طیبہ اخلاق کا درس دیا. اخلاق کا سب سے پہلا فرضی کیفیت پہ آنے والا جو مرکز ہے وہ محبت ہے، وہ پیار ہے، مسکراہٹ ہے، لوگوں سے احوال پوچھنا، ان کی خیریت دریافت کرنا. اور اسلام نے اسی کو اخلاق کے اس حصے سے لے کر اور صدقے میں ڈال دیا کہ تم اگر کسی کو مسکرا کے دیکھ کے خیریت بھی معلوم کرو گے، اللہ پاک اس کو بھی صدقے میں شامل کر دے گا، تو اس سے بھی اللہ بلائیں ٹال دیتا ہے. تو یہ صدقہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی کسی کو دیا جائے، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار جو خاص کر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اگر رقمی صورت میں، اناج کی صورت میں یا کسی اور مدد کی صورت میں آپ صدقہ دے رہے ہیں اور آپ اس شخص کو نہیں جانتے، تو اس سے پوچھ لیجئے کیا تم سید تو نہیں ہو. اگر وہ سید ہے تو پھر آپ اس کو صدقہ نہیں دے سکتے. آپ اس کی تحفتاً علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو صدقہ نہیں دے سکتے. تو صدقہ جو ہے وہ آپ پوچھ کے دینا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے، کیا لوگے؟ پوچھ کے اور بتا کے بھی دینا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اس طرح جان کا صدقہ جان ہے، مال کا صدقہ مال ہے، رزق کا صدقہ رزق ہے. تو وہ ایک الگ ایک طویل ٹاپک ہے، وہ صوفیہ کے حوالے سے، اصفیاء کے حوالے سے رہا، اولیاء اللہ کے حوالے سے. تو صدقہ مختصر یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں. تو اللہ پاک قبول کرنے والا ہے اور وہ جتنا چاہے عطا فرمائے. سبحان اللہ. اچھا، آخری سوال ہمارا جو اس سیگمنٹ کا ہے، جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، ماشاءاللہ 7ویں رمضان کی یہ ٹرانسمیشن ہے، اس میں جو آخری سوال ہمارا وہ یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں،
وہ غریب ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس توسط نہیں ہوتے یا ان کا ذریعہ نہیں بنتا کچھ کرنے کا، تو وہ صدقہ کرنا چاہیں یا کسی کی مدد کرنا چاہیں تو وہ کس انداز میں کریں؟ اور اس کے بعد جو ہمارا ایک سامعین ہے انہوں نے ایک سوال ہمیں خصوصی کیا کہ حقوق والدین کے حوالے سے بھی کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں صدقے کے حوالے سے تو میں نے بڑا تفصیلی آپ سے ذکر بھی کیا بھی، اور صدقہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کسی کو مسکراہٹ دے دے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کسی بیمار کی تعزیت کر لے، عیادت کرے جا کے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کہ محلے میں کہیں قریب و جوار میں کسی کا انتقال ہو گیا تو جا کے اس کے گھر اس کی تعزیت کر کے آ جائے، اس کے گھر والوں کو صبر کی تلقین کرے، اسے اللہ کی طرف لائے کہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور بے شک اس کے لیے، اور یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ جس کو جانتے نہیں، جس کو پہچانتے نہیں، آپ اس کے لیے اگر کچھ ایصال تحفہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درود پڑھ کے بھی اس کو بھیجتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور پھر جس کے اب یہ تو ہو گیا مسئلہ کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کا۔ اب تیسرا سوال جو آپ کا اسی حوالے سے ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ زکوٰۃ کا کیا کرے گا؟ تو زکوٰۃ تو مال پہ ہی ہے، زکوٰۃ پراپرٹی پہ ہے، زکوٰۃ آپ کی ملکیت پر ہے۔ جب ملکیت ہی نہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں بنتی، لیکن اگر وہ اس حال میں بھی کہ کسی غریب کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مشہور ترین واقعہ کہ آپ کے گھر میں افطار کے لیے کچھ نہیں تھا، چند کھجوریں موجود تھیں، اچانک دستک ہوئی تو جب خادمہ نے جا کے دیکھا تو کہا کہ سائل ہے، وہ کچھ کھانے کو مانگ رہا ہے، افطار کا وقت نزدیک ہے، تو سیدہ حضور نے فرمایا کہ وہ جو رکھا ہے وہ سب دے دو، وہ سب دے دو۔ تو آپ نے فرمایا وہاں پہ افطار کے لیے کچھ نہیں، آپ نے فرمایا کچھ نہیں، ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یعنی ہمیں عقیدے کا سکھانے کا طریقہ کار اہل بیت کے اطہار کا ایسا ہے۔ تو آپ نے وہ اٹھائیں کھجوریں اور راہ خدا میں سائل کو دے دی، تو وہ سائل کوئی اور نہیں تھا، وہ جبریل امین تھے، اور جبریل امین نے فرمایا اللہ پاک نے آپ کا تحفہ قبول کر لیا، آپ کی ادا کو قبول کیا، یہ آپ رکھیے، اور آپ کے لیے جنت سے افطار کا سامان لایا گیا۔ تو یہ ادنا سے ادنا یہ ہے کہ آپ کسی کی اپنے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ پھر بھی اگر اللہ کی راہ میں کچھ دے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے 100 روپے آمدنی کی، آپ کھانا کھا رہے ہیں، کسی سائل نے سوال کر لیا، آپ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، خود بھی کھا لیا، چلنے والے اس نے بھی کھا لی، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ قبرستان گئے ہیں، قبرستان جا کے اپنے والد والدہ یا کسی رشتہ دار کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کل مومنین مومنات کو بخش دے اور جتنے اس قبرستان میں ہیں ان کو بخش دے، تو اللہ پاک اس کو بھی صدقے میں لے لیتا ہے اور اس کے صدقے ہمیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں، تو یہی زکوٰۃ کا سلسلہ ہے اور یہی صدقے کا سلسلہ ہے۔ اگر اسے ہم اپنے ساتھ باندھ کے رکھیں تو تمام زندگی کبھی بلاؤں میں مبتلا نہیں ہوں گے، کبھی ہم آفات میں مبتلا نہیں ہوں گے، کبھی رزق کی کمی میں مبتلا نہیں ہوں گے، کبھی بیماری ازاری تنگدستی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور اللہ پاک فضل و کرم کے دروازے کھول کے رکھے گا۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ تو وہ تھے جن کے پاس کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، غریب ہوتے ہیں یا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں بنتا، جن کے پاس اللہ نے اتنی توفیق دی ہے، ان کو اللہ نے مال دیا ہے اور ان کے پاس اتنا مال ہے، وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا صدقہ نہیں دیتے، تو ان کے لیے کیا اللہ پاک نے جو ہے وہ آخرت میں کیا حساب کتاب رکھا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو صدقہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف سب سے پہلی جو جنگ تھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور آپ نے سختی فرمائی کہ اپنے مال میں سے اللہ کا مال واپس کرو، اور اس مال سے کفالت کی جاتی تھی، غربا کی، مساکین کی، یتامہ کی کفالت کا سلسلہ تھا، جو اس وقت سمجھے امیر المومنین جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دولت خانہ تھا، جو آپ کا گھر تھا، وہاں سے وہ تمام کی کفالت کا کام ہوتا تھا۔ اسی کفالت کا واقعہ سیدنا عمر بن خطاب سے منسوب ہے، اپنے کندھوں پہ راشن رکھ رکھ کے لوگوں کے گھروں پہ راتوں کو دروازوں پہ پہنچایا کرتے تھے، یہ اسی کفالت کا میں وہ زکوٰۃ جو آتی تھی وہ زکوٰۃ کے مال میں سے خرید کے اور پھر وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ کا حصہ غربا کا ہے، اور حقوق العباد میں صف اول میں حقوق اللہ ایک الگ کیفیت ہے، حقوق رسول الگ کیفیت ہے، حقوق العباد عوام الناس کے لیے آ گئے، حقوق جو والدین ہیں اس میں صف اول میں آتے ہیں۔ صف اول میں کیا ہے کہ آپ حقوق ان کے پورے کرتے جائیے۔ حقوق کیسے پورے کرنے؟ ماں باپ سے اف کر کے بات نہیں کرنی، ماں باپ کے آگے کبھی اونچا نہیں بولنا، ماں باپ سے کبھی بدتمیزی نہیں کرنی، ان کی خدمت گزاری، ان کی پاسداری، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، اور اتنا رکھنا ہے کہ ان کو لگنے لگے کہ جیسے وہ چھوٹے سے بچے ہیں اور ایک بڑا ان کی خدمت کر رہا ہے، یعنی جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، وہ 10 دفعہ بھی ضد کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے 10 دفعہ بھی ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کو بغور سنا جائے، اگر وہ کوئی کام کہہ دیں، کچھ کر دیں، تو کسی بھی حوالے سے ان کے آگے اونچا بولنا سخت بنا ہے۔ اور جہاں تک عمراء کا سوال ہے، جو امیر و کبیر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے،
تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بڑی سخت پکڑ ہے، اور پھر وہ جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں تو لمحے بھر میں اربوں کروڑوں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو اگر وہ اسی چیز کو نکالے اور غربا کو، جیسے مختلف کمپنیاں رمضان شریف میں بونس دیتی ہیں، وہ بونس یہی ہوتا ہے کہ وہ پوری کمپنی کا ایک تمام سال کا جتنے ان کی انکم ہے اس کے اوپر ایک مخصوص پرسنٹیج ایک اماؤنٹ نکالتی ہیں. نکالنے کے بعد اس بونس کی صورت میں ایک عید لفافہ کی صورت میں وہ اپنے تمام ورکرز میں، تمام لیبر میں تقسیم کر دیتے ہیں. اس سے ان کی عید اچھی ہو جاتی ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مالک نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور اللہ پاک ان کے رزق میں برکت بھی دیتا ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. آپ نے ہمارے سوالات کا بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور آسان الفاظ میں جواب دیا. تو امید کرتے ہیں آپ سامعین سے جنہوں نے سوالات کیے ہم سے اور آگے بھی کرتے رہیں گے، ہمارے کمنٹس میں، ہمارے میسج کے ذریعے اور کالز کے ذریعے آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. کہ چلتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی آپ سے. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. رمضان ٹرانسمیشن، نور سیام، عشق رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں. ہمارے درمیان موجود تھے معروف اسکالر، صاحب طریقت جناب محترم صاحبزادہ میاں فرحان علی فریدی، جن کے سوالات جوابات آپ نے سنے. اور شروعات میں ہمارے ساتھ موجود تھے معروف ثنا خان شہروز قادری. تو آپ کی فرمائش پر آئیے ان سے سنتے ہیں. عشر رحمت کے آخری ملاحل چل رہے ہیں اور سامعین کی فرمائش جو ہے وہ سرکار مدینہ حضور کے روزے کی طلب اور حضور کی نعت، جو ایسی نعت کہ سن کر جب آنکھیں بند کریں تو حضور کا روزہ آنکھوں کے سامنے آ جائے. شہروز بھائی سے ہم گزارش کریں گے کہ ایسا کلام سنائیں کہ روح تازہ ہو جائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم والصحب وسلم. بلا لو پھر مجھے شاہ بہر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے. آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے تیرے قدم. مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو
مدینہ اس لیے عطار مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہرور مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر آمین اللہ آمین. بہت خوبصورت دعائیہ کلام جناب محترم شہروز قادری حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ جو دعا انہوں نے پیش کی اس میں ہم سب کی آمین قبول ہو جائے. اجازت دیجیے گا اپنے ہوسٹ کو انشاءاللہ اگلی ٹرانسمیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان دیکھتے رہیے گا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ نوید فریدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان